अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, दो हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो पाकिस्तान में DGISI तब्दील हुए हैं। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां एक नए पाक आर्मी के ऑफिसर संभाल रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं कि क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली होगी या फिर PTI के रवैये में तब्दीली होगी, या PTI को फायदा होगा, या मजीद वो उसके लिए मुसीबतें और मजीद परेशानियां खड़ी होंगी। इस हवाले से आज बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कुछ ताज़ा तरीन हदायत दी हैं। जो अब तक 2 जलसे हुए हैं, उन जलसों को देखने के बाद डायरेक्ट इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं। उन फैसलों के क्या असरात होंगे और क्या जो CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उनका जो असर रसूख है पार्टी पर, क्या वो इसी तरह बरकरार रहेगा या कुछ कम हो जाएगा? थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब रिटायर हो गए और उनसे जिम्मेदारियां जनाब ले ली गई और नई जिम्मेदारियां लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को दी हैं। अच्छा, आपको पता है कि हम छोटी छोटे नुक्ते निकालते हैं, छोटी छोटी बातें निकालते हैं। जैसे इमरान खान के दौर में लफ्ज़ आइन को बड़ी अहमियत थी कि जी इमरान खान खुद है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को बनाया, उस्मान बुज़दार को बनाया, इसी तरीके से बहुत सारे आइन वाले जो नाम थे वो इकट्ठे कर लिए थे। तो इस पर तो अब फिर आइन की बात हो रही है जनाब कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो चूंकि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, तो इस मरतबा जनाब जो कुरा निकला है वो आइन के हक में निकला है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो DGISI बना दिए गए। वो उधर ऊपर जो है वो जनरल आसिम मुनीर होंगे और नीचे जो है आसिम मलिक साहब होंगे। गोया दोनों तरफ जनाब आसिम ही आसिम होंगे। थोड़ा सा जनाब मैं प्रोफाइल बता देता हूँ कि 30 सितंबर को जिम्मेदारियां जनाब वो संभालेंगे। इस वक्त वो जो है GHQ में एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम कर रहे थे। इससे पहले बलूचिस्तान इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की जिम्मेदारियां वो कमांड कर चुके हैं। एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। आपको पता है जो नंबर 1 दी बेस्ट होता है जनाब कैंडिडेट, उनको शमशीर मिलती है। इलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं जनाब। इसके अलावा जनाब जनरल आसिम जो है फोर्ट लियोनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। तो जनरल जनाब नदीम अंजुम साहब गए, 30 से वो आ रहे हैं। अब क्या होगा? बड़े लोग इस हवाले से कह रहे हैं कि क्या PTI के साथ क्या होगा। वजह यह है, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता जो 2-3 साल का पीरियड गुजरा है वो तहरीक इंसाफ पर बहुत ही भारी गुजरा है और अब तो बाकायदा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। जो खास तौर पर 9 सितंबर की रात को जो पार्लियामेंट से लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उसमें मौलाना नसीम खान और दीगर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं ISI के लोग थे जो हमें गिरफ्तार करके ले गए थे। अच्छा, और उन्होंने बाद में जाकर उन्हें पुलिस के हवाले किया। तो बात यह कि जो हमारी ये एजेंसी है, माया नाज एजेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एजेंसियों में एक बेहतरीन किस्म की एजेंसी शुमार की जाती है और अब भी इस वक्त भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई भी दो। और पाकिस्तान के दिफा के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए इसकी जो लाजिवाल खदमात हैं वो जनाब बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसका एक DGC भी है, मतलब एक इंटरनल विंग भी है जिसे पॉलिटिकल विंग भी कहते हैं। तो उसके हवाले से कुछ खदशात भी रहते हैं जनाब। और खास तौर पर इस अरसे में, ये तकरीबन 2 साल का जो अरसा है, 2.5 साल का, इसमें बहुत ज्यादा खतरात हुए। और हिस्ट्री भी बताती है कि पहले भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जनाब रहे हैं गिले शिकवे कि गिरफ्तारियां हुई, ज्यादती हुई, जुल्म हुए, लेकिन इन 2.5 सालों में जो जुल्म हुए वो उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर ली हैं, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और खास तौर पर एक ही वक्त में 20,000 लोगों की पहले से लिस्ट मौजूद होना और 9 मई के बाद उनको एकदम 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार हो जाना, इस किस्म की जो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग थी, भारत वो कहते हैं जनाब इस हवाले से एक नुमाया किरदार था। अब ये सवाल पैदा होते हैं कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के जाने से और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के आने से कुछ तब्दीली होगी, कुछ रवैये तब्दील हो जाएंगे, कुछ स्टाइल तब्दील हो जाएगा, क्या होगा? एक बात मैं आपको कह दूं, अगरचे DGISI की पोस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब आर्मी चीफ के बाद अगर कोई बहुत बड़ी कोई पोस्ट है तो वो DGISI की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि DGISI अपनी जात में कुछ आल इन आल होता है, नहीं, उससे ऊपर जो क़यादत बैठी होती है
اس کا جناب انفلوئنس ہوتا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے یہ سب کچھ کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو قیادت ہے ادھر سے جناب. اب اگر اوپر کی جو قیادت بیٹھی، اوپر جناب جو لوگ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہیں گے تو حالات پولیٹیکلی پاکستان کے اندر نارمل ہوتے جائیں گے. اگر وہ نہیں چاہیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں مزید شدت بھی آ جائے. لیکن جو وہ کہتے ہیں نا یہ خوف، ڈر اور جو خوف کا بت جسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، مطلب حدیں ساری کراس ہو گئی ہیں. اب شاید کوئی اس سے کوئی بہت 10 گنا زیادہ جناب کوئی ظلم ستم ڈھانا پڑے تو جناب پولیٹیکل کے لوگ ڈریں، ورنہ ان کا ڈر جو خوف ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اور دوسرا جناب کچھ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ایکسٹرنل معاملات ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں رہے. میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا کہ دی گارڈین جو جناب برطانوی اخبار ہے، اس نے 8 اپریل جناب 2024 میں باقاعدہ لکھا کہ جناب انڈیا کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پاکستان میں جا کر لوگوں کو مار رہے ہیں، اور 2020 سے 24 تک یعنی اس میں 2 سال کا جو پیریڈ ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی موجود ہے. 20 سے زائد لوگوں کو آ کر پاکستان کے اندر مختلف آپریشنز میں قتل کیا گیا. اور اس پر جناب جب وزیر دفاع راجناتھ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی ہم آئندہ بھی گھس کر ماریں گے. اگرچہ اس کی جناب پاکستان نے بڑی مذمت کی، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے، خاص طور پر جو لوگ جناب تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں انٹرنل توجہ کچھ کم کر کے ہمیں ایکسٹرنل توجہ ذرا زیادہ دینی ہوگی تو پھر ہوگا، ورنہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی. سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو جناب ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں. پچھلے دنوں خیبر پختونخوا میں 11 ممالک کے سفیر وہاں گئے تھے سوات، اور وہاں انہوں نے جناب جو وہاں کی کانگریس ہے ان کے جناب دعوت نامے پر تھے اور انہوں نے وہاں وقت گزارا. جب واپس آ رہے تھے تو ان پر حملہ ہوا، اور اس حملے میں ایک جناب ہمارے سیکیورٹی اہلکار، ایک سپاہی برہان جو ہے وہ باقاعدہ شہید ہو گئے، 3 زخمی ہوئے. اب یہ کہنا کہ ان سفارتکاروں پر نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب پورے حملے پورے جناب قافلے پر ہوتا ہے تو وہ حملہ ہی ہوتا ہے، صاحب ظاہر ہے. اگرچہ اللہ نے شکر کیا کہ جناب وہ سفیر سلامت رہے، اور ایک بڑا ایشو، ورنہ بہت بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا. اور برہان کی جناب کو بھی سلام کہ اس نے اپنی جان دے کر یہ ساری صورتحال کو محفوظ کیا. لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں یہ حملہ ہوا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ کے پی کی حکومت کو جناب ابھی تک نون لیگ آئے نہیں، انہوں نے ایک سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کی، رگڑا نہیں ہے اب تک، جناب دھویا نہیں ہے اب تک، گالیاں نہیں دی اب تک، سیکیورٹی رسک اور کچھ بھی نہیں کہا، مطلب چپ کر گئے، پی گئے ہیں. حالانکہ یہ بڑا بہترین موقع تھا کہ خیبر پختونخوا والوں کو رگڑ دیا جاتا کہ جی حکومت ناکام ہو گئی، دیکھیں جی خیبر پختونخوا میں یہ حملہ ہو گیا ہے. معلم جبا کے قریب جناب یہ ہوا تھا. اب جناب پتہ چلا ہے کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو تو بتایا ہی نہیں تھا. ایک بتانا ہوتا ہے نا جی، این او سی ہوتا ہے، سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، وہاں جناب پولیس کو انوالو کرنا ہوتا ہے، حکومت کو انوالو کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی ان پر اعتماد ہی نہیں کیا گیا. یوں سمجھ لیں وفاقی جناب حکومت نے خود ہی یہ ارینج کیا اور کے پی کی حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ لوگ گئے وہاں جناب پروگرام ہوا اور واپسی پہ جناب یہ ہو گیا. تو ایسے میں کیا یہ جناب گلا کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ جناب ان پر متون نہیں کیا گیا، تانے نہیں دیے گئے ان پر، جناب آوازیں اور پریس کانفرنسیں نہیں کسی گئیں، کسی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پریس کانفرنسیں کستے ہیں جناب باقاعدہ. تو اس حوالے سے یہ جو انکشاف کیا ہے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈاکٹر امجد صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. ہم کہتے ہیں بار بار کہ صوبائی حکومت کو پتہ نہیں ہے، سفارتکار چپکی سے لے کے جاتی ہے، اور جب اتنا بڑا سانیہ ہوتا ہے تو پھر باہر کی دنیا سے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ بریک ہوتا ہے. تو یہ امبیرسمنٹ کس کے لیے ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، یہ وفاقی حکومت کے لیے ہے. یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ لوگوں کو لے کے آتی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس این او سی تھا یا نہیں تھا، سیکیورٹی کلیئرنس تھی یا نہیں تھی، کیونکہ صوبائی حکومت سے این او سی لینا چاہیے تھا، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا صوبائی حکومت کا کام تھا. لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اپنی سیکیورٹی فورسز سے اور خفیہ ایجنسیوں سے کہ جب سوات کی 24 لاکھ عوام کو ان سفارتکاروں کی آمد کا پتہ نہیں ہوتا، اطلاع نہیں ہوتی، سوات کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، صرف پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو اس کی پتہ ہے. جی جناب، عمران خان صاحب نے کچھ اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. سالگرہ 2 بڑے جلسے ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے. 21 کو سپٹمبر کو اور اس سے پہلے جناب
یعنی اسلام آباد کا جلسہ، اور پھر ایک ہفتے بعد کہ ہر صورت جناب ہم نے لاہور میں کرنا ہے، اور پھر 21 کو کر بھی دیا جناب وہاں پر، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے لوگوں میں تھرل ان کے جناب، اگرچہ جو لاہور کا جلسہ ہے اس کو 32 کلومیٹر 33 کلومیٹر دور جناب لاہور سے رکھا گیا تھا، تو خان صاحب نے جناب کہا ہے کہ اس ردھم کو برقرار رکھیں. اگرچہ 2 مسٹیکس ہوئیں، سیدھی سی بات ہے. کون سی؟ کہ خیبر پختونخوا کے جو سی ایم ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ دونوں جلسوں میں وقت پر نہیں آ سکے. اسلام آباد میں تو انہوں نے گھسیٹ لیا اس کو، لیکن لاہور میں گھسیٹا نہیں جا سکا. یہ تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آپ جب آپ کو قیادت دی گئی ہے اور آپ ہی ہر جلسے میں لیٹ آئیں گے تو پھر آگے مسائل پیدا ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید اس کا اظہار نہ کریں، لیکن اس مرتبہ جناب انہوں نے خیبر پختونخوا پہ شاید کوئی اس طرح ریلائی نہیں کرنا. پہلے تو یہ تھا نا کہ شاید پنجاب والوں کو نکل ہی نہ سکے، انہیں موقع ہی نہ ملے، لوگ باہر نہ آ سکیں، تو ایسے میں خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں گے، ایک جلسہ ہو جائے گا. لیکن یہ دونوں جو جلسے ہوئے وہ صرف لاہور اور اسلام آباد کے لوگوں نے کیے ہیں، مقام پنجاب کے لوگوں نے کیے ہیں. تو پنجاب کے لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، ان کا ڈر خوف ختم ہوا ہے، اور اب خیبر پختونخوا سے کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں بھی آتے تو ہوگا. تو گنڈا پور صاحب نے جناب میاں والی میں جلسہ کہا تھا کہ آئندہ جو جلسہ ہوگا وہ 29 کو میاں والی میں، انہوں نے کہا نہیں 28 کو پہلی بات تو یہ ہوگا، اور ہفتے والے دن ہوگا اور پنڈی میں ہوگا. اور ساتھ یہ بھی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اجازت ملے نہ ملے کرنا ہے، اور اگر جلسہ نہ کرنے دیا جائے تو پھر احتجاج ہوگا. اور بات صرف یہ نہیں ہے، اس سے پہلے جو جمعے کا احتجاج ہے وہ بھی ہوگا جناب. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ایک ردھم جو ہے وہ برقرار رہے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے کسی صورت. عمران خان صاحب، اچھا اس سے پہلے آپ عمران خان صاحب جب باہر تھے اور ان کی اسٹریٹجی دیکھیں، انہوں نے تقریباً 250 جلسے کیے تھے، تو مقصد یہ تھا کہ ایک ردھم برقرار ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ گنڈا پور صاحب آ کے لاہور میں چلو وقت ہی آ جاتے، جلد آ جاتے، اور وہاں آ کر جناب کوئی خطاب کرتے ان لوگوں کے درمیان. لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، شاید کچھ مجبوریاں ہوں گی، اور اس مجبوریوں کو شاید دوبارہ خان صاحب اون نہ کرنا چاہیں. انہوں نے وہ ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ بس وہ ایک یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں، اس کے بعد پھر نئی اسٹریٹجی، پرانے سے گلا بھی نہیں کرتے، یہ بھی ساتھ ہے. تو بہرحال یہ پنڈی والوں کا جلسہ ہے، خالصتاً جناب پنڈی والوں کا جلسہ ہے، اور خان صاحب کی فرمائش پر ہے، لہٰذا امید ہے کہ جناب یہ جلسہ ہوگا اچھی. اس سے پہلے جناب جمعے کو بھی احتجاج ہوگا، تو وارم اپ جناب وہ ہو جائے گا اور پورے ملک میں ہو جائے گا، اور اتوار والے دن پنڈی کا جلسہ ہوگا. اچھا صرف بات یہاں تک نہیں ہے، عمران خان صاحب نے لاہور کا چیلنج بھی ایک مرتبہ پھر جناب قبول کیا. جو ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ کھلاڑی کو اگر کوئی انہیں جناب کہتا ہے نا کہ میں آؤٹ نہیں ہوا تو انہیں پھر بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا دوبارہ ایک اگلی باری کھیل، اور اگلی باری پہ پھر اسے آؤٹ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر چیلنج قبول کر لیا. انہوں نے کہا جی اب ہم مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے اور دوبارہ کریں گے، ہر صورت کریں گے. اس حوالے سے جو پیغام آیا ہے علیمہ خان صاحب کے ذریعے آیا ہے، ذرا سنیں کیا کہہ رہی ہیں. آپ کو NOC دیں گے، اس لیے NOC نہیں ملے گا. عمران خان نے آج واضح طور پہ کہہ دیا ہے NOC نہیں ملتا، آپ پھر سے کریں مینار پاکستان. اگر نہیں ملتا تو وہاں پہ ہم پرامن احتجاج انشاءاللہ کریں گے. وہ ہمارا شہر ہے، ہم ایک زندہ دل لاہور کے لوگ ہیں اس وقت، اور ہم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، عمران خان کی آزادی کے لیے نکلیں گے. اور ہم نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہماری فیملی پرسوں بھی آگے تھی، اور جب لاہور کا جلسہ ہوگا اس میں بھی بالکل سامنے ہوں گے. اس میں آپ ٹیئر گیس چلائیں، اس میں آپ واٹر کینن لے کر آئیں، اس کے اندر آپ گولیاں چلائیں. سب سے پہلے ہم سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم گولی کھائیں گے. ہم یہ کوئی مذاق میں نہیں کہہ رہے، ہمیں شہادت قبول ہے، لیکن اب بہت ہو گیا ہے. اگر ہمیں اپنی جانیں دینی پڑی، بنگلہ دیش میں لوگوں نے جانیں دی تھیں، کیا ہم نہیں اپنی جانیں دے سکتے؟ کیا ہم عزت دار لوگ نہیں ہیں؟ دوسرا جناب جو غیر مطمئن ہے عمران خان صاحب، وہ جگہ تبدیل کرنے پر ہے. اگرچہ دونوں جلسے ہو گئے، چلیں جگہ تبدیل کر کے اور شہروں سے دور بھی ہو گئے، لیکن اس مرتبہ ان کا جگہ تبدیل کرنا ان کا ارادہ بھی نہیں، جلسہ کرنے کا بھی اور جگہ نہ تبدیل کرنے کا بھی ارادہ ہے. لہٰذا انہوں نے جناب اب جو درخواست دی ہے پنڈی کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں 3 جگہیں انہوں نے خود انہیں نہ آفر کر دی ہیں کہ لیاقت آباد میں کرائیں. بڑا تاریخی جناب ہے ہی وہ پولیٹیکل جناب وینو، اور وہاں پر سیاسی جلسے ہی ہوتے ہیں، تو وہاں انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بالفرض اسے کہتے ہیں نا جی، اگر انتظامیہ انکار بھی کرتی ہے تو انہوں نے پھر شمس آباد ایک جناب ایک اور متبادل جگہ دی ہے. اگر وہاں بھی نہیں ہوتا
تو پھر وہ بھاٹا چوک اور یہ 3 جگہیں، ان 3 سے چوتھی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں اب انہی تینوں جگہوں پر ہی کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ ہمیں پھر مویشی منڈی میں جناب کوئی 50 کلومیٹر دور پنڈی سے جناب بھیج دیں. اب ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب کی جناب اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے. اچھا یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کا خوف ختم ہوا ہے. لوگوں کو جناب جو ایک ڈر تھا نا، خوف کے بت وہ ٹوٹے ہیں. آپ دیکھیں کہ لاہور کے جلسے میں کس طریقے سے جناب لوگ نکلے ہیں. پولیس کا ڈر ختم ہوا ہے. اور یہ ایک رنگ روڈ پر ایک علیحدہ جلسہ ہے. ایک تو مویشی منڈی میں ہو رہا تھا، ایک رنگ روڈ میں ہو رہا تھا، اور ایک لاہور شہر میں بھی ہو رہا تھا. تو اس کے بعد بھی جناب لوگ نکلے. وہ جو خوف تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اور اس چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ چیز، یہ صورتحال برقرار رہے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر بھی کس قسم کی انرجی ہے اور کتنا شعور ہے. اور دیکھیں باپ کو گرفتار کر لیا ہے، بیٹی جلسے میں آئی ہوئی ہے. کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیں. نہیں، میرے بابا ابھی جیل میں ہے. میرے بابا کو 2 بجے ہمارے گھر آئے. ہاں جی، انلیگل. ہمارے گھر کا باہر دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا. ہم نے کھولا نہیں، ہم اوپر تھے. ہم نے کہا میرے بابا گھر پہ نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ہمسائے کی دیوار پہ لانگ کے ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میرے بابا کو سوئے اٹھایا. میرے بابا نے قمیض نہیں تھی پہنی ہوئی. یہ میرے بابا کو باہر لے گئے. میں اپنے بابا کے پیچھے ننگے پاؤں میں بھاگتی رہی اتنی زیادہ دور بھاگی. ان کی وہ جو جس کے اندر گاڑی کے اندر بابا کو بٹھا کے لے کے گئے تھے، ہاں جی ڈالے. انہوں نے مجھے کہا تھا قمیض لے کے آئے، ہم آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے. میں نے کہا مجھے میرے بابا کے ساتھ لے کے جائے. ہاں جی، میں قمیض لینے گئی، وہاں سے وہ فرار ہو گئے. میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہی. ہاں جی، بابا بھی اندر ہی. آپ کو پھر بھی ڈر نہیں لگا؟ کیوں ڈرے؟ جب اس قسم کے جذبے ہوں تو آپ انہیں شکست نہیں دے سکتے. یہ اس بچی کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے. مطلب وہ کہتی میں ننگے پاؤں اپنے باپ کے پیچھے اس کی جناب قمیض لے کر بھاگتی رہی ہوں. اور میں نے کہا مجھے بھی گرفتار کر کے لے جاؤ، لیکن مجھے گرفتار نہیں کیے، فرار ہو گئے. پولیس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ پولیس جو ہے میرے باپ کو لے کے فرار ہو گئی، ورنہ میں ان کے ساتھ جاتی. اور اگر مجھے قمیض لینے کے بہانے اندر نہ بھیجا جاتا تو میں نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا، میں نے ان کے ساتھ آنا تھا. مطلب اب جب ایسی صورتحال ہو، آپ پولیس کو کس طرح ڈراوے کے لیے استعمال کر سکو گے؟ کب تک استعمال کر سکو گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور میرا خیال پنڈی کا جو جلسہ ہے ایک نئی جناب صورتحال کو، نئے جذبات کو اور نئے خیالات کو جنم دے گا. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.